अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेयर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेयर नंबर 3 क्या है और कहाँ पे है? तो शेयर नंबर 3 ये है, तमद्दुन आफरी। क्या है शेर? तमद्दुन आफरी, खल्लाक आयीनी जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। तमद्दुन आफरी का मतलब क्या है? तमद्दुन आफरी के मानी है समाजी निज़ाम बनाने वाला, यानी समाज मुआशरे को कहते हैं, कल्चर को कहते हैं। समाज असल में मुआशरे को कहते हैं, मतलब एक साथ रहने वाले लोग, उसको समाज कहते हैं। तो समाजी निज़ाम बनाने वाला। तमद्दुन कल्चर को कहते हैं। आफरी मतलब यानी, आफरी का मतलब यानी बनाने वाला। तो तमद्दुन आफरी का मतलब यहाँ पे समाजी निज़ाम बनाने वाला, यानी एक मुआशरे में रहने वाले के लिए यानी निज़ाम बनाना या निज़ाम बनाने वाला। खल्लाक के मानी क्या है? खल्लाक के मानी बनाने वाला है, यानी हमारा जो खल्लाक, हमारा जो खालिक है वो अल्लाह ताला है। हम मखलूक है और अल्लाह खालिक है। जहांदारी का मतलब क्या है? जहांदारी का मतलब है हुकूमत। और शुतरबान के मानी है, शुतरबान के मानी ऊंट की लगाम थामने वाला, यानी वो बंदा जो ऊंट का लगाम वो थामे या अपने हाथ में ले तो उसको कहते हैं यानी शुतरबान। तो अब इस शेर की जो तशरीह है, जो मफहूम है, वो आपके सामने रखता हूँ और इसके बाद फिर 2-3 किस्म की तशरीहात अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के जहन में जो तशरीह भी बैठती है आप उस तशरीह को सीख सकते हैं। एक तशरीह भी अगर आप लिखेंगे तो आपके पर्चे में सी नंबर आ सकते हैं। इस शेर का जो मफहूम है वो ये है कि वो कौम अरब के सहरा से उठी थी, वो कौम अरब के सहरा से उठी थी, वही सहरा जिसे शुतरबानों का गहवारा कहना चाहिए, यानी शुतरबानों का गहवारा होना चाहिए, यानी ऊंट रखने वाले या ऊंट मतलब यानी रखने वाले लोग की तरफ इशारा है, यानी ये वो लोग जो ऊंट रखते थे। अब इस शेर की जो तशरीह है वो आपको सुनाता हूँ ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। ये जो पहली तशरीह वो ये है कि शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस नज़्म में यानी बजवानान इस्लाम की तरफ मुखातिब है और कहते हैं, और क्या कहते हैं? कहते यही है, तुम्हारे असलाफ वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को एक नए तहजीब व तमद्दुन और समाजी निज़ाम की बुनियाद रखी। असलाफ के मानी यानी सल्फ वाहिद है और असलाफ जमा है, और असलाफ का मतलब है बुजुर्ग, वो लोग जो हमसे पहले गुजरे हैं। तो तुम्हारे असलाफ वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को एक नए तहजीब व तमद्दुन और समाजी निज़ाम की बुनियाद रखी और दुनिया में उलूम व फ़नून को आम किया। दुनिया में उलूम इल्म की जमा है और फ़नून फ़न की जमा है, लेकिन उलूम वो इल्म जो मदरसे में हासिल करते हैं और फ़नून वो जो यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग हासिल करते हैं। और फ़नून का जो मतलब है वो फ़न यानी फ़नून जमा है, तो फ़न का मतलब है फ़ानी, वो इल्म जो फ़ानी हो उसको फ़नून कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में आर्ट्स कहते हैं। दुनिया को एक नई तर्ज हुकूमत और दुनिया में उलूम व फ़नून को आम किया, दुनिया को एक नई तर्ज हुकूमत और क़वानीन से रोशनास कराया, यानी दुनिया को एक नई तर्ज हुकूमत यानी हुकूमत चलाने का तरीका, और क़वानीन से जो लास थे, रूल्स रेगुलेशंस, यानी उनसे लोगों को रोशनास कराया। रोशनास का मतलब है पहचान कराया, शनाख्त कराया, ताकि लोग ये समझें कि ये कौन से कानून है, क़वानीन है। लिहाजा लेकिन ये सब कुछ करने वाले लोग, आखिर में एक सवाल ये निशान बनता है कि ये लोग जो थे ये कौन थे? तो लेकिन ये सब कुछ करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? और जो कभी अरब के रेगिस्तानों में ऊंट की लगाम थामे हुए चलते थे, मतलब ये लोग वही लोग थे
جو اونٹ کی لگام تھامنے والے ہوتے تھے اور آگے چلتے تھے، یعنی اونٹوں کی لگام تھامنے والوں نے دنیا کو ایک نئی رخ پر، دنیا کو ایک نئے راستے پر، اور دنیا کو ایک نئے پگڈنڈی پہ، ایک نئے راستے پر چلایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے، مطلب یعنی اونٹ تامنے والے لوگ ہوتے تھے، اور یعنی یہ سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، لیکن جب اس وقت یعنی جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تبلیغ شروع کی، دین کی تبلیغ شروع کی، تو اس وقت جو لوگ بھی تھے، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت یہ اونٹ دو تامنے والے لوگ تھے، تو اس وقت ان کے اوپر کوئی مطلب یعنی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ جو تھے، عرب کے لوگ جو تھے، وہ اس وقت جہالت کے مطلب یعنی اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اور مطلب بہت بڑے جاہل لوگ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ کوئی مطلب جب پانی پلانے کی غرض سے اونٹوں کو لے جاتے تھے، گھوڑوں کو لے جاتے تھے، تو اس وقت ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر آپس میں لڑائی بھی شروع کرتے تھے کہ پہلے میں پانی پلاتا ہوں، یا پہلے میں پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اور پہلے میں کروں گا، پہلے میری باری ہے، جس طرح جو چھوٹے بچے کرتے ہیں کہ پہلے میری باری ہے، پہلے میری باری ہے۔ تو اس طرح یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اور ان کی لڑائیں، اور ان کی جو لڑائی ہوتی تھی، یا ان کا جو لڑائی یا ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو وہ 1 سال 2 سال کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ 40 50 سال تک ان کی دشمنیاں جاری رہتی تھی۔ تو ایک تشریح تو یہ ہے۔ دوسری تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ اس شعر میں یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو خطاب کر رہے ہیں اپنے نوجوان مسلمانوں کو، تو وہ کچھ یوں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی دنیا میں اور وہ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ، شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قتل و غارت اور چوری اور چکاری کا جو اندھیر قانون کی حکمرانی تھی۔ مطلب یعنی یہاں پہ جو لوگ تھے، تو یہ ان کے اوپر مطلب کوئی حکمرانی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، مگر پھر دین اسلام نے ایک انقلاب برپا کیا۔ ظاہری بات ہے کہ جب دین کی تبلیغ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، تو اس وقت لوگ جو تھے یعنی پھر یعنی آہستہ آہستہ یعنی مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کی طرف یعنی بڑھ رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس طرف آ رہے تھے۔ اور اس انقلاب سے، انقلاب کا مطلب یعنی تبدیلی، اس انقلاب سے عرب کے لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ یعنی اس انقلاب نے، یا اس انقلاب کی وجہ سے عرب کے لوگوں کی جو زندگی تھی وہ چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کیونکہ اقبال یہاں پہ یعنی وہ جو آغاز والی جو زندگی تھی عرب کی، تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے، یعنی کہ کیسے وہ لوگ صحرا کے رہنے والے تھے، اور ایسی صحرائیں تھی جو بے آب و گیا تھی، اور وہاں پہ ریگستان تھے، اور مشکل زندگی گزارنے والے لوگ، مگر ایک دین اسلام کے آنے سے وہ اتنے سیولائزڈ ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ سیولائزڈ مطلب مہذب ہو گئے، ان کے اندر یعنی رکھ رکھا ہو گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی، کہ انہیں اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا، کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، بات اگر ہم کسی کو بتائیں گے کیسے کہیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کے ساتھ ملتا ہے، اگر وہ کسی بات کو اس تک پہنچانا چاہتا ہے، اس بندے تک، تو لڑائی جھگڑے کے ذریعے نہیں سمجھانا کسی کو نہیں چاہیے۔ اس بات کو دوسرے بندے تک اگر آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں، کسی پیغام کو کسی بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ یعنی بہت خوبصورت انداز سے اخلاق کو استعمال کرتے ہوئے، اور خوبصورت اخلاق کے ذریعے سے آپ کسی بھی بندے کو مطلب انہیں مائل کر سکتے ہیں، ان تک اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ بات کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اور جب اسلام میں لوگ یعنی رفتہ رفتہ وہ آ رہے تھے اور وہ مسلمان ہو رہے تھے، تو اس وقت ان کی زندگی جو تھی وہ تبدیل ہو رہی تھی، اور پھر ان میں زندگی گزارنے کے سلیقے جو تھے وہ آ گئے تھے۔ سلیقہ مطلب طریقہ،
ان کی زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ تھا وہ بہت اچھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا. ان میں زندگی گزارنے کے اصول آ گئے، پرنسپلس پہ وہ عمل پیرا ہو رہے تھے، اور ان بے راہ ان گمراہ لوگوں کو ایک راستہ مل گیا. انہیں زندگی کا جو مقصد تھا وہ مقصد ان کو یعنی نظر آ گیا، اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اور پھر انہوں نے کیسے دنیا کی تقدیر جو تھی وہ بدل کر رکھ دی. دنیا کی تقدیر یعنی وہ بدل جاتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ خلوصی نیت سے ارادہ کر لے، مصمم ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے اور اپنی محنت جاری رکھے، تو وہ انسان یعنی وہ دن دور نہیں ہوتا کہ اس بندے کو کامیابی نہیں ملتی. اسلام سے پہلے وہاں لوگوں میں یعنی کفر کے اندھیرے جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جاہل تھے. جہالت ہر جگہ پہ جو تھی وہ عام تھی، اور وہ لوگ یعنی ہر برا کام جو ہوتا تھا اس میں وہ یعنی مشغول تھے، مصروف تھے. ہر برا فعل وہ کرتے تھے، ہر برا کام وہ مطلب کرتے تھے. مگر ہمارے ایک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اور ان کی تعلیمات کی وجہ سے، انہوں کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے، وہ لوگ جتنے بھی تھے وہ ایک منظم زندگی گزارنے اور جو زندگی کے جو اصول تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ان کو جو اصول بتائے ان اصول پہ انہوں نے عمل کیا. اور ظاہری بات ہے کہ پھر انہی لوگوں نے دنیا پر حکمرانی بھی کی. تو حکمرانی کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ان کو زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ تھا، وہ سلیقہ جو تھا وہ آ گیا تھا. تو یہ تشریح جو تھی وہ دوسری تھی. اب جو آخری تشریح ہے یہ بھی آپ سن لیں. شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، تو اس عظیم قوم کا فرد ہے جس کے افراد اتنے خوددار اور بہادر اور غیرت والے تھے کہ امیر آدمی ضرورت مندوں کو خیرات دینے سے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر یہاں پہ کہنا کیا چاہتے ہیں. شاعر اس شعر میں یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر، مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تمہیں اس قوم نے ترقی دی ہے، اس قوم نے تمہیں پروان چڑھایا ہے جس کا یعنی رہن سہن انتہائی سادہ تھا، اور لوگوں کی نگاہوں میں ان کی کوئی زیادہ معتبر حیثیت نہیں تھی. اگرچہ وہ لوگ جو تھے، جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ وہ اونٹوں کو یعنی لگام دینے والے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکام پہ عمل کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے تھے ان کے اوپر یعنی انہوں نے مکمل عمل کیا. وجہ یہی تھی. اور وہ فائدے اور وہ جو قاعدے تھے، جو قوانین تھے، اور وہ قاعدے قوانین سے بالکل یعنی بے بہرا تھے، مطلب بالکل لا علم تھے. ان کو کوئی کسی چیز کی رگ رکھاؤ نہیں تھا، کسی چیز کا علم نہیں تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، اور ان کے دلوں میں جو کلمہ تھا انہوں نے دل سے پڑھ لیا. تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسا مثالی معاشرہ بن گیا جو ظلم اور زیادتی سے بالکل پاک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کم وقت میں عرب کے کونے کونے میں یعنی پرامن معاشرے اور عدل کی مثال جو تھی وہ قائم کر دی تھی. وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب چھوٹے تھے تو اس وقت بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، اور پھر ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اور جو کافر لوگ ہوتے تھے وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانتیں رکھواتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امین ہے اور صادق اور امین ہے. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو آغاز ہی سے ایک اعلیٰ مرتبہ دیا ہوا تھا. اور پھر پیغمبری جب مل گئی، تو جب پیغمبری مل گئی اور اس وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش شروع کی، تو ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو چچا تھے، وہ ان کے زیادہ تر چچا ان کے مخالف ہو گئے. کیوں مخالف ہو گئے؟ مخالف اس لیے ہو گئے کہ وہ لوگ جو تھے عرب کے، کیونکہ وہ تو اپنے باپ دادا کا دین جو تھا وہ اپنا رہے تھے، وہ فالو کر رہے تھے. اسی وجہ سے فالو کر رہے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے. مثال کے طور پر جس طرح کوئی کاروبار ہی ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے
اور وہ اسی طرح زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے والدین بھی یہ کام کرتے تھے، ہمارے دادا پردادا یہ کام کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی یہ کام کریں گے، لہٰذا اس کام کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے والدین کا جو دین ہے وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ تو لہٰذا پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ان کی جو زندگی تھی، انہوں نے اتنی محنت کی ان کے دلوں کے اوپر کہ 13 سال انہوں نے کلمے کی محنت کی، اور کلمہ جو تھا ان لوگوں نے دل سے پڑھ لیا، اور پھر وہ لوگ جو تھے وہ پھر کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کی جو ایمانی طاقت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو لہٰذا شعر کہتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلمان، تمہارے آباء و اجداد میں بہت سی خوبیاں تھیں، بہت سی خوبیاں موجود تھی، بہت ساری کوالٹیز موجود تھیں۔ انہوں نے دنیا میں تہذیب اور تمدن کو عام کیا۔ تہذیب اور تمدن یعنی رہن سہن کا طریقہ کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ اگر زندگی صحیح گزارو گے، آج کل میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں کبھی کبھار ویڈیوز میں دیکھتا ہوں تو یہ جو فارن کنٹریز کے جو لوگ ہیں، جو باہر ممالک کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے جو سائیکل ہے، سائیکل کے لیے الگ راستہ بنایا ہے، اور پیدل چلنے کے لیے جو پیڈسٹرین ہے، جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے الگ راستہ سائڈ پہ بنائے ہوئے، اور اسی طرح جو گاڑی ہے اس کے لیے گاڑی کے لیے الگ راستہ بنایا ہے۔ لہٰذا وہاں پہ وہ ٹریفک پولیس وغیرہ اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور انتظام ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی روڈ کو کراس کرنا چاہتا ہے، کسی روڈ کو عبور کرنا چاہتا ہے، کسی سڑک پہ یہ آگے جانا چاہتا ہے، اس کی جگہ اس کی منزل آ جاتی ہے، تو وہاں پہ ایک بٹن وہ دباتے ہیں، یا اسی طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پیدل اس سڑک سے گزرنا چاہتا ہے، اس سڑک کو عبور کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی لائن میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سائیکل کو روکتا ہے، گاڑی والا گاڑی کو روکتا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انگریز ہے، تو انہوں نے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے انہوں نے اپنانے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب رہے۔ کامیاب اسی لیے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے، ہر انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے قوانین جو یہاں پہ تھے، تو یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن عمل دوسرے ممالک کے لوگ کر رہے، اور ان کو کامیابی مل بھی گئی ہے۔ اور بہرحال تو اسی وجہ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں تہذیب اور تمدن کا عام کیا، زندگی گزارنے کے طریقے عام کیے کہ زندگی گزارے کی کیسے، اور حکومت چلانے کا جو نظام تھا، یا جو قوانین تھے، حکومت چلانے کے جو قوانین تھے انہوں نے بنائے، جس نے آگے چل کر ایران کے بادشاہ دارا کے تاج کو بھی اپنے پاؤں سے کچل ڈالا تھا۔ وہ ظالم حکمران تھا، جب اسے اسلام کی طرف بلایا گیا تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، منکر ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب دارا کی شان اور شوکت اور اس کا روب اور دبدبہ ختم ہو گیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کو شکست سے دوچار کر دیا، جس طرح آپ کو پہلے شعر کی تشریح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعد بن ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس جو لو لشکر تھا، ان کے پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، اگرچہ تعداد ان کی کم تھی، لیکن انہوں نے دارا کی جو حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کو اپنے پاؤں سے کچل ڈالا تھا، ختم کیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کو شکست سے دوچار کر دیا، اور اسے بالآخر اسلام کے آگے جھکنا پڑ ہی گیا۔ شاعر دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں حاکمیت اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور یہ دنیا کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے، جو اصول تھے، تو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر وہ آ گئے تھے۔ زندگی گزارنے کے طریقے یا جو سلیقے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی، اور بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے ہندوستان کے، تو یہ مسلمان بھی ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے جو نوجوان ہیں، تو ان کی طرف مخاطب اور کہتے ہیں یہی ہے
تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور امید ہے آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔